बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसम मंजूर अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान के इंतखाबात को आज तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो कई हलकों के रिजल्ट नहीं आए और जिस तरीके के साथ वो जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, जिस तरह आपने सोशल मीडिया पर देखा और डिफरेंट चैनल्स पर, कि अभी तक जो है वो बैलेट पेपरों की फैक्ट्रियां जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। और ये पाकिस्तान के जो जमहूरी निज़ाम है, ये इसकी ये बिल्कुल नफ़ी करता है। और जिस तरीके के साथ हमारे मुल्क की पूरी आलमी दुनिया में जग साई हुई है, ये हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी इंतहाई बायस शर्म बात है। नाजरीन, मोज़द और जदीद तरीन और जमहूरी मुल्कों में आप पोलिंग के बिल्कुल रात को 10-11 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं और वही हतमी होते हैं। लेकिन जिस तरीके के साथ पाकिस्तान में इस दफ़ा मजाक किया गया, पाकिस्तान में कई कई हलकों के रिजल्टों को 4-4 5-5 दिन हफ्ता हफ्ता रोका गया, और जो शाम को वाज़ह अक्सरियत ले रहे थे 70-70 80-80 हज़ार की लीड जिनकी एस्टिमेटेड थी, उनको हराया गया। और जिस तरीके के साथ आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी के ज़मीर भी अब जागना शुरू हो गए हैं। और जिस सबसे बड़ी मिसाल जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी है, जिसने दबंग अंदाज में इस बात का एतराफ़ किया कि उससे सारा जो जुर्म करवाया गया था। लेकिन हम चाहते थे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो, और जो पार्टी जमहूरी हक लेकर आए, जिसको अवाम मैंडेट दें, उसको हुकूमत साजी का मौका देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिस जमात के हमायत याफ्ता लोगों ने बारीक सीरीज हासिल की, उसको एक साइड पर लगा दिया गया है। और वो मिक्स अचार पार्टी, जो कि हमने पहले भी उनका एक्सपेरिमेंट किया था 18 महीने, जिसने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल दिया था, तो उनको दोबारा कौम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हमारी ये बात समझ से बालातर है कि हमारे जो फैसला साज हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर तरीन हल्के, वो इस चले हुए कारतूसे से और क्या हासिल करना चाहते हैं। अवाम ने इनका देखा कि इन्होंने 18 महीने इन्होंने हुकूमत की, और मुल्क की मैशियत जो कि इमरान खान के दौर में पाँव पर खड़ी हो चुकी थी, वो खुद मुख्तारी की जानब जा रहे थे, उसका जनाजा निकाल कर रख दिया। और आपने देखा कि किस तरीके के साथ एशियाई जो रोजमर्रा की चीजें थी, वो उनकी प्राइसें डबल ट्रिपल हो गई सिर्फ इन 18 माह के अरसे में। ज़र मुआवजा के ज़ख़ायर जो है वो कम होकर निचली तरीन सतह पर आ गए। और पता नहीं क्या वजह है, क्या मसलत कार फरमा है, कि हमारे जो ताकतवर तरीन और फैसला साज हल्के हैं, वो फिर दोबारा उन लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो इक़्तिदार पर बिठाना चाह रहे हैं। जिस तरह पिछले चंद रोज़ में खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास अक्सरियत है, और सारे एक तवक्का रख रहे थे कि उनको हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। लेकिन जो इलेक्शन में एक दूसरे को चोर और डाकू कहते थे, घसीटने का इल्ज़ाम लगाते थे, उसको मैं चौकों पर लटकाऊँगा, उनको फिर एक ताकतवर तरीन लोगों ने एक जगह पर बिठा दिया है। और ये अवाम के मैंडेट की सरासर नफ़ी है, और उनके साथ बिल्कुल ज़्यादती है। स्पेशली उस वक़्त में जब पाकिस्तान के इस वक़्त ज़र मुआवजा के ज़ख़ायर सिर्फ $8 बिलियन रह गए हैं, और हमने अगले महीने के आखिर तक IMF को $27 बिलियन की किस्त अदा करनी है। और होना तो ये चाहिए था कि अवाम की मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार दिया जाता, तो वो इस मसाइल का हल निकालते। लेकिन जिस तरीके के साथ आपने देखा, जिन लोगों ने ये बदकिस्मती यकीन की, जो जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है, कि जिन लोगों ने 75% प्लस वोट्स लिए हैं, उनको कॉर्नर कर दिया गया है, और जिन्होंने चंद सीटें ली हैं, वो भी धांधली ज़दा, और उनको वो इक़्तिदार देना चाह रहे हैं। और अगर इस तरह रहा, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सेटअप है, वो साल 6 महीने से ज़्यादा चल जाएगा। मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब खालिद परवेज़ चौधरी साहब, जो किसी तारफ़ के मुहताज नहीं, पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट। खालिद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खालिद साहब, पिछले 2 हफ्ते से आपने जी देखा बस। कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान में एक तमाशा लगा हुआ है, कि एक रिजल्ट आता है, वो डिफरेंट होता है, अगले दिन आरओ जो है उसको रिजल्ट को चेंज कर देते हैं, फिर वो घूम घुमा कर कोर्ट में जाता है, वहां से वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाता है, एक कोर्ट उसको नोटिफिकेशन को ओके कर देती है। तो ये एक मजाक बना हुआ है। जिस तरह खालिद साहब आपने देखा कि जो दुनिया की क्रेडिट वाली एजेंसी है फैच, उसने भी परसों अपनी स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि अगर इस तरीके के साथ पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्लेआम हुआ, अवाम की राय को अहमियत ना दी गई, तो पाकिस्तान को जो यूरोपीय यूनियन ने या प्लस का जो दर्जा दिया हुआ था, वो भी जो है वो कैंसिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की जो मैशियत पर और हमारे जो
ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس پر بہت بڑا بوجھ آئے گا. خالد صاحب ابھی تک 2 ہفتے ہو گئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ حکومت کس نے بنانی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں، لیکن جس طریقے سے طاقتور حلقوں نے وہ سارے لوگوں کو پھر بٹھا دیا گیا ہے، PDM-2 بنا دی گئی ہے، ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ بنے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بنے. تو خالد صاحب یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ آصم بھائی، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. آصم بھائی آج میں ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ جو ہائی کورٹ کے جو ہے کوئی جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا کمشنر صاحب کو، تو وہ حاضر نہیں ہوئے. تو ایک اور ڈپٹی کمشنر کو کیا، اس کا بھی جب ان کو کہا تو کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ باہر جا رہے ہیں، پاکستان DC میں اسلام نہیں آباد، ہوں. بالکل وہ کنٹری سے باہر جا رہے ہیں. جی ہاں جی. تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ جی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے مذاق بنا دیا ہوا ہے ہمارے ملک کا. انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نیٹ بند کر رہے ہیں، الیکشن لیٹ کر رہے ہیں، پوری انٹرنیشنل میڈیا سوال اٹھا رہا ہے. تو اگر آپ نے ایسے ہی الیکشن کرانے تھے تو پھر ویسے ہی بند کمروں میں فیصلہ کر کے آپ بناتے جس کو بنانا تھا. تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت؟ دیکھیے جو ہائی کورٹ کے جسٹس وہ یہ بیان دے رہے ہیں، یہ ایک بڑی بات ہے. بالکل یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان لوگوں پر، طاقتور حلقوں کے لیے کہ جو آپ کے جسٹس چیف لوکل جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، وہ یہ ایک بیان دے رہے ہیں. باقی آپ نے دیکھا آصم بھائی جس طریقے سے رزلٹ کو مینوپولیٹ کیا گیا اور ان کے لیے راستہ ہموار کیا گیا، اور ان کو آپ دیکھ رہے ہوئے کہ 2 ہفتے سے کیا ڈرامہ چل رہا تھا. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے تھے ہم حکومت میں نہیں جائیں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جائیں. کیا یہ اس کا چوہے بلی والا کھیل آپس میں یہ مذاق کو لاڈیاں کر رہے تھے. یہ سب بند کمرے میں چیزیں آلریڈی طے ہو چکی تھی. یہ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے 2 ہفتے کا ڈرامہ کیا، ہم سیٹیں نہیں لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے. اینڈ پہ جو بات آپ پتہ ہے جو فیصلہ صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں ہوتا وہی ہے. یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، بڑھ کے مارنے کے لیے یہ ایک ڈرامے سارے کرتے ہیں. جو فیصلہ صاحب نے فیصلہ کر دیا وہی پر یہ اسٹیک ہیں، یہ نہیں ہل سکتے، ان کی ضرورت ہی نہیں اتنی کہ ہلیں. تو دیکھیں یہ جس طرح پیپل پارٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں چیئرمین سینٹ دے دیں، اسپیکر اسمبلی دے دیں، گورنر دے دیں، جو ان کی ڈیمانڈ تھی، یہ ساری ایک قسم کا ایک انہوں نے شو آف کرنا تھا لوگوں کو. اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں خالد صاحب وہ گورنر پنجاب بھی انہوں نے لی ہے، انہوں نے پنجاب کی گورنرشپ، KP کی گورنرشپ، پریزیڈنٹ اور چیئرمین سینٹ. کیونکہ کل کو اسمبلی کو کچھ ہوتا ہے، اسمبلی جائیں باڑ میں، تو کم سے کم ان کی جو 5 سال کی سیٹیں پکی ہیں ان کی پکی ہیں. دوسرا آصم بھائی یہ کرنا دیکھیں نا، جو دونوں جماعتوں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا کر لیا. پھر دیکھیں مسلم نون کو جو لندن ڈیل میں جو ڈیل کی باتیں تھی وہ ان کو جو مل گیا پنجاب میں وہ چاہتے تھے. پنجاب میں وہ چونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کی پنجاب میں حکومت ہے جس کی پورے پاکستان میں حکومت ہے. بالکل پنجاب اس کو مل گیا، اور جو سندھ ہے وہ پیپل پارٹی کو مل گیا. بلوچستانی مل کے بنائیں گے. اور KP کے اتنی دھاندلی انہوں نے کی، اس کے باوجود KP کے جو ہے نا ان کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیٹیں نکلا لیں اور KP کی سیٹ ان کے پاس مل گئی. اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آصم بھائی کہ ان کو بھی انہوں نے جس طرح کی دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، ان کو بھی شاید وہ ایکسٹرا سیٹیں مل جائیں. یہ بہت سٹرونگ قسم کا ہوگا اپوزیشن، ان کا تحریک انصاف کا بہت سٹرونگ قسم کا ان کا بنے گا اپوزیشن لیڈر ان کا، اس اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی. اور دوسرا یہ ایسی صورتحال میں آصم بھائی جہاں پر منگیں جو عوام کی منگوں کے برعکس کام ہو، وہ کبھی ایسی حکومتیں کامیاب نہیں ہوتی. بالکل، وہ کیونکہ بڑے ان کی عوام میں سٹرونگ، جڑے نہیں ہوتی. جی وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. یہاں پر کیا صورتحال ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ وزیراعظم کے سیٹ کے لیے ترلے کرتے تھے کہ ہمیں سیٹ مل جائے. اب وہ وقت آ گیا کہ وزیراعظم کی جو فیصلہ ساز ہیں وزیراعظم کی سیٹ لے کے لوگوں کی جوڑی میں پھرے بھی آپ لے لو آپ لے لو. بلاول کہتا مجھے نہیں چاہیے، نون کہتی مجھے نہیں چاہیے. وہ آخر میں جو وہ دنگا مشتی کا کھیل کر کے تو لی انہوں نے.
تو اب صورتحال یہ کہ یہ اس حکومت لے کے سنبھالنا جو ہے آپ کو پتا IMF کا قرضے کتنے آ رہے ہیں اور بھی گردشی قرضے ہیں. جب یہ حکومت میں آئیں گے بہت سارے جو ہے مسائل ہیں ان کے لیے. تو اس میں پیپلز پارٹی جو ہے یہ جو MQ میں آپ کو پتا ہے کہ مسلم نواز جو ہے یہ تو پچھلے 40-45 سال سے پنجاب ان کے پاس ہی رہا. بیچ میں کچھ سال رہا جب ڈکٹیٹر کی حکومت آئی, جنرل مشرف صاحب کی حکومت آئی, یا ان کی حکومت آئی ضیاء الحق صاحب کے, تو وہ بھی ان کے تھے. خیر انہیں کے دور میں تو یہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں. جب کچھ عرصہ ڈکٹیٹر رہے جس دوران کوئی ان کی نہیں یاد طریقے صاحب ایک بار 3.5 سال رہی, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو لالچ نہیں جا رہا کہ جی حکومت ہمیں ملے. سندھ کی آپ کو پتا پچھلے 40 سال سے سندھ کے اوپر یہ قابض ہے, اور ان کا لالچ نہیں جا رہا کہ سندھ ہمارے پاس سے نہ آ جائے, سندھ ہمارے پاس رہے. اور انفارچونیٹلی تحریک انصاف کو حکومت ملی بھی 3.5 سال, جس میں 2 سال تو کووڈ لے گیا. اس کے باوجود ایک ریکارڈ ترقی ہوئی. دیکھیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے دور میں جو ترقی ہوئی, بہت زبردست جو اچھے انہوں نے کام کیے. وہ ان کو جس طرح کہ انفارچونیٹلی ہمارا جمہوری نظام ایسا بھی جو بھی حکومت آتی ہے اچھے کاموں کو بند کرتی ہے, جس طرح صحت کارڈ بند کر دیا انہوں نے, اور بہت سارے جو ان کے منصوبے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں جو بھی نئی حکومت آتی ہے. تو اب کی جو بار جو اسمبلی بھی حکومت جو بھی آئی ہے, جس طرح یہ آئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ 1.5 سال تک یہ 1.5 سال کے بعد ہی کی لڑائی شروع ہو جائیں گی اسمبلی کے میں اندر. نہیں سمجھتا, آپ نے سال بہت زیادہ کہہ دیا, سال پورا نہیں کریں گے یہ. ایک تو ان کو بڑی سخت اپوزیشن کا سامنا ہوگا عمران خان کا, PTI کا. دوسرا ان کو آپس میں پرابلم ہوگی, جو بل بنے گا وہ پھر پاس کرنے کے لیے ان کے پیپلز پارٹی کی آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ ان کی کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت ساری چیزوں اختلافات شروع ہو جائیں گے. MQM ابھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ وزارتیں دے دیں, گورنر سندھ ہمارا ہوگا. وہ بھی ان کی آپ کو پتا ان کو بھی 17 سیٹیں ملی ہیں آج کل, وہ بھی کافی جو ہے کر رہی ہے, وزارتوں کا ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو یہ بہت سخت جو حالات خراب ہیں. میرا خیال ہے کہ آصم بھائی انہوں نے لے تو لی حکومت, تو مگر یہ 1.5 سال تک سے زیادہ نہیں چلا پائیں گے. یہی بلاول بھٹو دیکھیں کیا مذاق قوم کے ساتھ کرتے ہیں یار آصم بھائی. اور بڑی یقین کرے ایک شرم والی بات ہے جو بلاول بھٹو کس طرح کہہ رہا ہے ان کے نواز شریف صاحب کو, شہباز صاحب کو کیا باتیں کرتے رہے, اور اب آرام کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن بن کے بیٹھ گئے. وہ سارا دیکھیں یہ کیا قوم کے ساتھ مذاق ہے. بند کمرے کے اندر بیٹھ رہے فیصلے کرتے ہیں, بھی آپ یہ لے لو, میں یہ لے لوں, آپ وہ لے لو. اب قوم کیا اتنی بیوقوف ہے, قوم کو نہیں پتا انہوں نے کتنے سال گئے. اصل بات یہ کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ 76 سالوں سے قوم کے ووٹ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. جو لوگ ووٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں انفارچونیٹلی وہ 76 سالوں سے کھیلتے آ رہے ہیں, اور انہی کے ہاتھوں یہ سیاستدان کھیلتے ہیں. کوئی سیاستدان کے اندر تو کوئی اس قسم کی میچورٹی ہے نہیں کہ یہ کوئی کام کر لیں. اگر خود اتنے اندر اتنے عقل مند ہوں, ان کے اندر اتنا شعور ہو, تو اپنی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں. چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس. اب دیکھیں سپریم کورٹ عوام کے لیے بنی, اور یقین کریں آصم بھائی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جتنے سیاست دانوں کے کیسز ہے نا, جو پورے جو ملک کا انصاف کا جسٹس سسٹم ہے اس کو تباہ کر دی انہوں نے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کورٹ میں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کورٹ میں, اور کورٹ میں انفارچونیٹلی ایسی ہے کہ عدالتیں بھی ان کے کیس اسی دن لگا دیتی ہیں, ان کو زیادہ پروٹوکول دیتی ہیں. حالانکہ عدالتوں کو چاہیے کہ عوام کو پروٹوکول زیادہ دیں. ان کا تو جو انہوں نے جو عدالتوں کی متنازع بنا دیا, اگر جج کے نے ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو سارے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, اس کے خلاف باقاعدہ ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے ٹویٹر کے اوپر. یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے میرا خیال کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو تیسری طاقت کا جو راستہ ہے وہ ہموار نہ کریں, آپس میں مل کر فیصلہ کریں. اور انفارچونیٹلی کبھی بھی اکٹھے نہیں ملتے. جب تیسری طاقت فیصلہ ساز آتے ہیں وہ ان کو ملا دیتے ہیں, جس طرح PDM بنی, PDM 2 بنی. یہ ان کی مہربانی ہے, ان کی محبتیں ہیں ان کے ساتھ, کہ وہ ان کے ساتھ بھی ملک کے ساتھ بھی وہ بھی مجبور ہے. وہ کیا کریں, ان کو پتہ ہے یہ نااہل قسم کے غیر سنجیدہ سے لوگ ہیں, ان کو پکڑ کے بٹھانا پڑتا ہے. جس طرح بچوں کو نہیں پکڑ کے دھکے دے کے بٹھاتے کہ بیٹھو پڑھو ایگزام ہے, تو ان کو پکڑ کے دھکے دے کے بٹھانا یہ کرو. تو اب انفارچونیٹلی آ گئی وزیر اعظم جو ہے مریم نواز صاحبہ, جن کا جو ہے قدرتی طور پہ جو اس کا جو ہے بول چال طریقہ کار وہ خواتین جیسا ہی ہے,
جس طرح خواتین خام خواہ کی لڑائی اور وہ بہت زیادہ آپ یہ کہیں سوتن لوگوں کو آپ اب سوتن ایسا کہہ سکتے ہیں سوتروں جیسا، لیکن اب یہ تنگ کریں گی سب کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو تنگ کریں گی، صحافیوں کو تنگ کریں گی، جو ویڈیو وغیرہ جس طرح آپ کو پتا پہلے جس طرح یہ اگریسو قسم کی سیاست کرتی آئی ہیں، اب تو اس کو آفیشلی ایک سیٹ مل گئی نا، اب یہ کیا گول کھلائیں گی یہ قوم دیکھے گی. اور دیکھ لیں کچھ عرصے بعد یہ طریقے شروع ہو جائیں گی یہاں پنجاب میں بھی، پورے پاکستان میں. 4-6 مہینے دیکھیں مہنگائی بڑی، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، ان کی جان کو عذاب پڑے گا، ان کو پھر راستہ نہیں، بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز ہے نا وہ کسی پارٹی کو سادہ اکثریت نہیں دیتے، تو اگر کسی کو سادہ اکثریت دیں تو تاکہ اس کو دوسری پارٹی کا محتاج نہ ہونا پڑے. میرا خیال ہے یہ ایسا وقت آ گیا کہ جو فیصلہ ساز وہ بھی سوچیں اس ملک کے حوالے سے، اور یہ سیاستدان بھی سوچیں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. خالد صاحب جو جہاں تک آپ نے کہا کہ فیصلہ ساز، کیونکہ فیصلہ ساز جو ہیں وہ ہمیشہ سے 76 سالوں سے ریموٹ کنٹرول حکومت چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو اور جو پپٹ حکومت بنے. اور جس طریقے کے ساتھ ہم نے پچھلے کئی پروگرام میں یہ وعدہ کیا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 15 سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دیں، 10 سیٹیں باپ کو دے دیں، کچھ مولانا فضل الرحمان کو دے دیں، کچھ انہوں نے اس طرح دیگر سمال جو چھوٹی جماعتیں ان کو دے دی. تو جب وہ سارے ان کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں، کوئی بلوچستان میں مینگل گروپ کو دے دیں، تو جو سارے ان جی کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں، جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، کوئی اگر پرائم منسٹر ان کے آگے تو اپنا کوئی فیصلہ کوئی سٹینڈ لیتا ہے کسی ایشو پر جی قوم کے معاملے میں، تو جی یہ اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا. تو یہ ہماری جی بدقسمتی ہے. غالب صاحب دیکھیں کہ ابھی تک 2 ہفتے ہو چکے ہیں، ابھی تک آفیشلی کسی کنٹری نے پاکستان کو الیکشن کے کامیاب پر مبارکباد نہیں دی. جی اور یہ ہمارے جی لیے انتہائی تشویشناک بات ہے. جی آپ بالکل دیکھیں الجزیرہ چینل دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، سارے کے سارا جی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، یورپی یونین، سب نے تشویش کا اظہار کیا. بلکہ 2-3 دن پہلے میں گارڈین پیپر جو کہ بہت ہی مشہور ترین اور معتبر پیپر ہے برطانیہ کا، وہ میں دیکھ رہا جی تھا، تو وہاں پہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان کے ریگز الیکشن ہوئے ہیں، وہاں پہ دھاندلی کی گئی ہے. مینشن کیا گیا ہے کہ ایک سینئر بیوروکریٹ ان کا اشارہ کمشنر راولپنڈی کی جانب تھا کہ جس طرح انہوں نے کیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے خالد صاحب، یقین جی کیجئے کہ بالکل قوم کے مینڈیٹ کی یہ توہین ہے. صحیح ہے. جی 75% لوگوں نے ایک جماعت کو، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اس کے جی ووٹ کو مینڈیٹ کو کارنر کر ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں جو کہ 76 سالوں سے جو غلط فیصلے کرتے آ رہے ہیں، ابھی تک ان کی بیل منڈی نہیں چڑھی، اور وہ پی ڈی ایم 2 بنا کر وہ آگے لے کر آئے ہیں. خالد صاحب آپ نے جی دیکھا کہ پچھلے ہفتے بہت چرچا رہا کمشنر راولپنڈی کا. ایون جی عالمی میڈیا میں آپ نے دیکھا کہ ایون امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس پر کامنٹ کیا کہ پاکستان جی کے ایک سینئر بیوروکریٹ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس نے قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 28 جو صرف اس کے انڈر آتی ہیں کمشنر راولپنڈی کے، انہوں نے وسیع پیمانے پر دھاندلی کی ہے. اور اس نے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان اور باقاعدہ طور پر اس نے چیف الیکشن کمشنر کا نام لیا. جتنی اس کی جی طاقت تھی نام لے لی ہے، بلکہ اور بھی طاقتور لوگ ہوں گے لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے نام نہیں لے سکتا تھا. لیکن اس کی جی ہمارے پورے دنیا میں جگ ہسائی ہوئی. خالد صاحب جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو کمشنر راولپنڈی ہے انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی گیم پلان ہے؟ جی خالد صاحب. اچھا آسم بھائی، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سیم ڈے اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں، اس کے بعد ایک تو یہ ڈی سی صاحب کا بیان آنا اور اعتراف کرنا کہ دھاندلی ہوئی یا میں اس کا گواہ ہوں. اور کوئی مشنر کوئی عام آدمی نہیں ہوتا آسم بھائی، بالکل پوری پورے ڈویژن ضلع کا. کا ڈویژن کا ہوتا ہے. ہر ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر اس کو رپورٹ کرتا ہے، ہر قسم کی رپورٹ کرتا ہے کہ یہ الیکشن کی ہو جو بھی ہو. تو اس کا اس طرح جو ہے اس کا جہاز میں بھی بیٹھے ہوئے، میں جو اسٹیٹمنٹ میرا وہ جہاز میں بیٹھ کر دیا 2 دیے، تو اس کا جو اسٹیٹمنٹ ایک جو ہے ایک مور ہے کہ بالکل بالکل واقعی اس میں الیکشن میں یعنی کہ دھاندلی جو ہوئی ہے. مگر دیکھیں صورتحال یہ کہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود ہماری عدالتیں ٹس سے مس نہیں ہوئی. اب صورتحال یہ تو نے آئی ہے بیوروکریسی آسم بھائی یہ ہوگی، جو بیوروکریٹ ہے نا، وہ ان کے بچے بھی اسکول جاتے ہوئے شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ نے زیادتی کی ہے ووٹ چوری کر کے. اب یہ حالت ہو گئی ہے، جو بیوروکریٹس وہ جو مانتے ہیں، کئی
کچھ بیوروکریٹس نے اعتراف کیا آف دی ریکارڈ لوگوں کے پاس کہ انہوں نے کی ہے دھاندلی کی ہے. دھاندلی ہوئی ہے جس طرح سے ہوئی ہے, جیت رہے تھے, کس طرح نیٹ سلو ہوا, کیا پوری گیم پلان ہے ہوئی ہے. اور دیکھیں ایک اور بڑا ثبوت واضح سامنے آ گیا, وہاں پر ووٹر کا جو ہے بیلٹ وہ پیپر چھاپے جا رہے تھے مسلم نواز کے جو بالکل پکڑے گئے. وہ پھر صافی وہاں گئے, پھر اس صافیوں کے پاس بڑا ان کو تکلیف, اس کو بیچارے کوئی 2 دن سے ان کا فون بھی بند ہے, ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی یہ جو سسٹم ہے نا دھاندلی والا, اصل میں یہ بڑا مضبوط سسٹم ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتا. جس طرح لاہور میں بیلٹ پیپر بنتے پکڑے گئے, جو بیلٹ پیپر ہے نا جس میں بیلٹ پیپر بنتا ہے یہ اسپیشل پیپر ہوتا ہے, یہ ہر آدمی کو نہیں ملتا. مگر یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لاہور میں کیسے آ گیا وہ پیپر, کون تھا وہ چھپانے والا, اتنا سارا وہ چھپا کے رکھا ہے. تو اس طرح جو دھاندلی ہوتی ہے. اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ لاسٹ میں میرے کو آر او صاحب کہتے میں نے تو یہ رزلٹ دینا, آپ چلے جاؤ کورٹ. یعنی کہ ان کا کورٹ کیا, ان کے اوپر کوئی ڈر ہی نہیں ہے, جو چلے جاؤ کورٹ, جو کرنا کر لو. اس کے بعد ہی جعلی وغیرہ ووٹ ڈال دیں گے, کورٹ کے پاس جائے گا, کورٹ کے فرینزک آرڈر کرو. فرینزک آرڈر پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ شراب کی بوتل پکڑی تھی, اس میں شہد نکل آیا تھا. یہ تو اب کرامت ہے نا فرینزک ہمارے, یہ تو ہاں کرامت ہے. جی, اب فرینزک آرڈر آئے گا جی, کرو جی فرینزک آرڈر. فرینزک آرڈر بھی انسان ہی بیٹھے ہوئے نا, طاقتور لوگوں نے کھبے آنکھ کا اشارہ مارنا ہے, تو کھبی کی آنکھ کا اشارہ جو کام کر دینا, وہاں پر جو وہ کہیں گے وہی ہے نا رزلٹ. اب فرینزک کے لیے بھی وہی لوگ ہیں نا, کون ہے وہ کرنے والا, تو بالکل وہ بھی سیٹ اپ ویسے کا ویسے ہی رہے نا. تو انفارچونیٹلی یہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ عدالتیں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, ہائی کورٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے, سپریم کورٹ قاضی صاحب ویسے بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ ایسے سارے حالات دیکھتے ہوئے خاموشی سے بیٹھے ہوئے. اور یہاں تک کہ انہوں نے تو جلدی سے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو الزام لگ گیا, تو انہوں نے یوٹیوب کے اوپر آ کے اپنا انٹرویو دے دیا کسی بندے کو, وہ کے بتا رہے تھے کہ جی اپنی ایکسپلینیشن دے رہے تھے, ظاہر ہے اس کو ہوگا کہ ایکسپلینیشن دینی چاہیے. ٹوٹلی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتی جو جوڈیشری سسٹم ہے اور چیف جسٹس صاحب ہے, وہ کب نوٹس لیں گے. اب جو حالات پاکستان کے بھی جا رہے ہیں, جو ظلم اور زیادتی طریقے انصاف کے ساتھ کی ہے, جس طرح ان سے بلہ چھینا گیا, جو ان کے جو ہے کارکنان کا پر ظلم کیا گیا, 18,000 تک کے لوگ جرم میں رکھے گئے, بچوں بڑوں خواتین کو رکھا گیا, یہ لوگ نہیں بھولیں گے. لوگ یہ نہیں بھولیں گے کہ عدالت خاموش بیٹھی رہی. اور آج بھی دیکھیے اتنی جو ہے خراب حالات کے باوجود تحریک انصاف اتنے ووٹ لے گئی, اور پھر ان کے ساتھ بالکل کس طرح شام کے ٹائم آپ نے زیادتی کی, یہ سارے نیٹ سلو کیا, پھر سسٹم بند کیا, صبح اٹھ کے جتا دیا. اور آپ کا جو آر او ہے ڈپٹی کمشنر, وہ کہہ رہا ہے جو کورٹ چلے جاؤ. کورٹ کو سمجھتے نہیں کچھ, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میرا خیال اب وقت آ گیا ہے, اس بار لوگوں نے ووٹ باہر نکل کر ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے جس چیز کو جوہری پسند نہیں کرتے. تو ان لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ وہ دیکھیں کہ عوام کے اندر ان کی محبت جو ہے کتنی کم ہوگی. سیاستدان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, اور پیپل پارٹی کو بھی, نون کو بھی. جو لوگ ہیں سیاستدان ہیں ان کو لوگ پسند نہیں کرتے. بالکل اب آنے والے وقت میں جب جیسے عمران خان جیل سے باہر نکلے گا, نیکسٹ ٹائم شاید دونوں لوگ عدالت نہیں ہوں گے, وہ ہار جائیں گے. یہ تو وہ پھر شاید عمران خان آگے آئے. دیکھیں آئندہ آنے والے حالات میں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ظلم ہوا چھوڑ دیں, اب نیکسٹ جو سو موٹو نوٹس لیں, تاکہ کوئی بہتر پاکستان کی بہتری کی طرف حالات جائیں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. خالد صاحب ایک سوال تھوڑا سا صحافت کے حوالے سے. ایک جی اس وقت جو صحافیوں کو بہت زیادہ ہراساں کیا جا رہا ہے اسپیشلی الیکشن کے بارے میں, اور جی ان کو واضح ہدایت دی جا رہی ہیں انتہائی سختی کے ساتھ طاقتور ترین حلقوں کی جانب سے کہ آپ نے جی اپنے پروگرام میں الیکشن پر دھاندلی کا کوئی ذکر نہیں کرنا. آپ نے جی جو فارم P45 یا فارم 45 اور فارم 47 اس کا کوئی ذکر نہیں کرنا. تو بس یہی کہنا ہے کہ جو الیکشن ہو چکا ہے, لیکن اب آئندہ کا سوچا جائے. اور جن صحافیوں نے اس بات پہ تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہے ان کو جی آف ایئر کر دیا گیا ہے, جن میں سب سے واضح مثال جو ہے وہ چوری غلام حسین ہے اور جی ارشاد بھٹی صاحب, ان کو انہوں نے آف ایئر کیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ باقی جو ان کے من پسند صحافی ہیں ان کو آگے لایا جا رہا ہے تاکہ, اور سوشل میڈیا پر بھی ایک تھوڑا سا کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ یوٹیوب پر اور اپنا فیس بک پر اور اس طرح
الیکشن کی دھاندلی کے بارے میں جو ہے وہ کم سے کم بات کی جائے. خالد صاحب یہ تو سراسر آزادی صحافت کی نفی ہے. صحافت ایک ریاست کا ایک اہم ترین چوتھا ستون اسے کہتے ہیں, جی اور اس جی پر اس طرح کی قدغن لگانا اور اسپیشلی جب وہ عوام کے ترجمانی کر رہا ہو, یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. خالد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی آسم بھائی، انفارچونیٹلی صافی ہمیشہ بیچارے ان کو مینج کیا گیا ہے، کیونکہ ان بالکل کے ایک تو ان کو جو میں ان صحافیوں کے ساتھ میری بڑی ہمدردی ہے جو لوگ بیچارے موٹر سائیکل کے اوپر پھرتے ہیں سارا ساتھ دیں، جو کرائم والا تھانے وغیرہ ڈیل کرتے ہیں، کچھ دوسرے کھیلوں کو ڈیل کرتے ہیں، کچھ سیاستدانوں کو ڈیل کرتے ہیں. ان کی بیٹ ہوتی ہے، سب کی اپنی بیٹ، جو اپنی بیٹ میں جاتے ہیں. اور بیچارے بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے تکلیف میں، اور ادارے ان کو تنخواہ نہیں دیتے. یہ جو اینکر بیٹھے ہوئے نا، ان کو 10-10 لاکھ دے دیں گے، اور ان جو لوگ جب بیچارے فیلڈ میں رہتے ہیں ان کو 50 دیتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بالکل تنخواہ نہیں دیں گے. اور یہ بڑا دکھ اور ایک المیہ ہے کہ پورے پاکستان میں انہوں نے بندے رکھے ہوئے. انہوں نے وہ کیا صحافی کہتے ہیں جی اچھا یہ لے جائیں اور ایڈورٹائزمنٹ اکٹھے کر کے لائیں، جو ایڈورٹائزمنٹ لائیں گے اس میں سے اتنا آپ کو دے دیں گے، یہ تنخواہ دیتے ہیں، یا کوئی تھوڑی بہت کوئی ادارے دے بھی دیتے ہیں. مگر پراپرلی ان کو گورنمنٹ لیول پہ کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، کوئی تنخواہیں نہیں ملتی. تو ایک تو ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. دوسرا، جب بھی کوئی صحافی صحیح بات کرنے کی بات کرتا ہے اس کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے. بالکل آپ کو پتا ہے کہ ارشد شریف صاحب نے کچھ کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر مولانا ریاض خان کے ساتھ جو انہوں نے ان کوئی کو باتیں عبرت کی کی، مثال بنایا گیا. بالکل ان کو جس طرح بیچارہ گیا تھا اس کو کیسے نشانے بد بنا دیا. تو یہ جو بیچارے دوسرے ہیں صحافی، یہ بیچارے بے بس ہیں. اور بالکل ان کی جو باڈیاں ہیں نا، جتنی باڈیاں ہیں وہ بھی اتنی طاقتور نہیں ہے، اور یعنی کہ ان کے اندر اپنا بھی اتنا اتفاق نہیں ہے. باڈی میں کیک ہی بنی ہے، ان کے اپنے بھی مسائل، کافی مسائل ہیں. تو جو اس طرح کسی بھی جو ہے صحافی کے ساتھ زیادتی پہلے بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ کتنی بار انہوں نے مختلف جو لوگوں، ہمارے دوست اسد اللہ خان ہیں اس کو بھی بالکل آؤٹ آف ویئر کیا ہوا ہے، اور بھی ایسے کافی دوست ہیں جن کو آف ایئر کیا ہوا ہے. آف ایئر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی زیادتی ہے. میرا خیال ہے ایسے معاملات میں جو ہے سپریم کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے. اور سپریم کورٹ بھی یہ وجہ ہے کہ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ چلو ایک یہ ان لوگوں نے جو ہے ان کا جو سلسلہ روزگار ہے یوٹیوب سے چل جاتا ہے. اب تو بالکل بالکل حامد میر جیسے لوگ، انہوں نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے. ان کو بھی بالکل پتا ہے کہ اب جب ہمارا چینل بند ہوگا تو میں اپنے جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ویلاگ کروں گا، تو یہاں سے پیسوں کرنے کی بھی شروع ہو گئی ہے. تو میں اس موقع پر صحافتی تنظیموں سے بھی کہوں گا وہ بھی احتیاط کریں، اس حوالے سے اپنا کردار رول ادا کریں، اور اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کریں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ہائی کورٹ کے اور جو سپریم کورٹ کے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ صحافیوں کی زبان بند نہ کی جائے جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے. اب یہ بھی مجھے سننے میں بات آئی ہے کہ شاید یہ لگا رہے ہیں کہ لوگ کیمرے کا استعمال نہ کریں، جس طرح دوسرے ممالک میں یو کے میں ہے کہ آپ بار کسی کی تصویر کو اس کی اجازت سے بغیر نہیں لے آپ سکتے. پرائیویسی نہیں کر سکتے. اب یہ ہاں کوئی میری خبر ملی ہے کہ شاید ایسا کر دیں کہ تاکہ یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جو چیزیں ہوتی ہیں ہاں بالکل وہ ان کی کم بات ہو سے جائیں. کو ان کے. جی خالد صاحب بہت بہت شکریہ. خالد صاحب جاتے جاتے بالکل شارٹ کٹ سوال، جس طریقے کے ساتھ عوام نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو 75% پلس ان کو سپورٹ کیا ہے، ووٹنگ کی ہے، تو جی خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، تو جی انہوں نے کوئی کمپین بھی نہیں کی، پھر بھی عوام نے، پبلک نے بالکل ایک یاد تازہ کی. خالد صاحب جی اتنی پبلک باہر نکلی ووٹ دینے کے لیے، شارٹ کٹ میں جی کہ اس سارے سینیریو میں عمران خان کی رہائی کے کتنے چانسز ہیں؟ کیا واقعی ہمارے جو طاقتور ترین حلقے ہیں ان پر تھوڑا سا اس بات کا اثر ہوا ہے کہ اتنی پبلک جو ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ انہوں نے کیا ہے، ووٹ دیے ہیں، تو ان کی رہائی کے کتنے چانسز ہیں خالد صاحب؟ اصل میں صورتحال یہ کہ ایک بندہ، ایک شخص جس کا بلہ چھین لیا، 18 زائد کارکن گرفتار کر لیے، خواتین تک کو نہیں چھوڑا، اس کے باوجود اس بندے نے جیل میں بیٹھ کے ساری سیاسی جماعتوں کو تگنی کا ناچ نچایا. بالکل بالکل دیکھا آپ نے کس طرح ان سب کو اس نے، حالانکہ وہ ایک کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی، پھر بھی وہ دیکھیں وہ اس کی سیٹیں کتنی ہیں، سب کو اس نے کراس کیا. یہ عوام کی بھی ایک جو ہے اویئرنیس کی بات کرو تو عوام کو بھی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے. اچھا اب جتنا مرضی یہ فیصل ساز اور یہ سیاستدان جو لوگ ہیں جو مرضی کر لیں،
کہ لوگوں کو نہیں پتا. لوگوں کو پتا ہے کہ دھاندلی کیوں ہوئی ہے, ہر دفعہ ہوتی ہے. اب لوگ زیادہ اویئرنیس لوگوں کو ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اصل میں یہ جو دھاندلی وغیرہ سسٹم کے باوجود جس طرح عمران خان لے گا, تو اگر ان کی اسٹرانگ اپوزیشن آ جائے گی, میرا خیال ہے کہ جو ان کا مقصد تھا کہ خان صاحب نے اسمبلی سے باہر رکھنا, وہ پورا ہو گیا ہے. تو اب وہ اسمبلی سے تو باہر ہے ہی. تو اب میرا خیال ہے ایک دن آپ سنیں گے ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے ایک ہائی کا آرڈر آ جائے گا, تو یہ ان کے کیس جو ختم ہو جائیں گے, تو یہ باہر بیٹھ کے جو ہے اپوزیشن کریں گے, یا ہو سکتا ہے ان کو بھی اڈیالہ سے وہاں پہ ان کے بنی گالہ رہائشگاہ پر میں کر بنی دیا گالہ میں شفٹ کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ان کی رہائی جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا, رہائش ان کو کر دیا جائے گا. میرا بہت بہت خیال شکریہ خالد صاحب نیکسٹ آپ کے 2-3 مہینے. خیالات کا. دیکھیں کہ تھینک یہ یو. ملک ہمارا ہے اور ہماری روٹس ہیں اس ملک میں, ہماری یہ دھرتی جی ماں ہے, بالکل. اور جی فوج بھی ہماری ہے, ادارے بھی ہمارے ہیں. جی جی ایز بالکل. اوورسیز پاکستانی ہمیں یہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے. اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے اس کے مینڈیٹ کا جی احترام کیا جائے, جی اور بالکل. یہی عوام کے دل کی بات ہے. ہم جی تمام طاقتور ترین حلقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ ہوش کے ناقل نہیں. ہمارا ملک اس وقت ہر طرف سے مسائل میں, اسپیشلی طور پر معاشی مسائل میں گرا ہوا ہے, جی اور ہمیں کوئی ایسا دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے درمیان کوئی نفرتیں قدورتیں ہیں وہ جی زیادہ خلیج بڑھے. ہم تمام طاقتور حلقوں سے التجا کرتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور جی سارے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.